बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल माजिद हुसैनी। आप हज़रात मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको आप जानते होंगे। और ये एक शख्सियत है जो उलमाए देवबंद के बड़े आलिम हैं और ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह मशहूर व मारूफ़ है। आवाम ही नहीं, उलमा के अंदर भी मकबूल है। कुछ दिनों पहले उनका एक क्लिप वायरल हुआ था जिसके अंदर वो सैयद अहमद रिफ़ाई के मुताल्लिक़ एक वाक़या का बयान कर रहे हैं। लिहाजा मुझे मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब उनके ऊपर कुछ बात नहीं करनी, बल्कि जो उन्होंने बयान किया है और जिस वाक़े का ज़िक्र किया है उसके मुताल्लिक़ आपके सामने वज़ाहती गुफ्तगू करनी है। वो इसलिए है कि सैयद अहमद रिफ़ाई का जो ये वाक़या है ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ और हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है और उर्दू की किताबों में भी ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा यकीन के साथ और ऐसा गोया कि ये सही हो और सच हो और ये एक वाक़या है जिसके ऊपर हमें ईमान लाना है, यानी इस तरह से बयान किया जाता है। लिहाजा वो वाक़या क्या है, वो वाक़या आप खुद सुने पहले, उसके बाद मैं इस पर वजाहती गुफ्तगू करता हूँ। आपने शायद वाक़या सुना होगा। हज़रत शेख अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के औलिया अल्लाह में से हैं, बुजुर्गान दीन में से। बहुत मुद्दत तक मदीना तैयबा जाने की ख्वाहिश थी, आरज़ू थी। हर मुसलमान को होती है, वो तो अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, उनको तो कितनी होगी। लेकिन साल की ख्वाहिश के बाद मौका मिला एक दिन हाजिरी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने। तो वहां बेसाख्ता जाकर दो शेर पढ़े। शेर का मतलब यह था कि या रसूल अल्लाह, मैं दूर से, जब मैं आपसे दूर था तो मैं अपने रूह के जरिए आपकी खिदमत में सलाम भेजा करता था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, दुरूद के जरिए सलाम भेजा करता था। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला ने यह मौका मुझे अता फरमाया कि मैं खुद आपके रोज़े अक़दस पर हाजिर हूं। फमदुद यदैक लिकई तहवा बिहा शफती, तो या रसूलल्लाह, अपना दस्ते मुबारक बढ़ाइए ताकि मैं आपके दस्ते मुबारक को बोसा दे। ये शेर पढ़े। तो मौर्रिखीन ने लिखा है कि जो ही ये शेर पढ़े तो रोज़े अक़दस में से नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक जाहिर हुआ और हजारों इंसानों ने यह नज़ारा किया कि दस्ते मुबारक जाहिर हुआ। अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ने दस्ते मुबारक को बोसा दिया और दस्ते मुबारक फिर वापस चला। इतना अजीम शान वाक़या इनके साथ पेश आया और ये मौर्रिखीन ने मुताद्दिद तारीखों में लिखा है और लिखा है कि हजारा अफराद की मौजूदगी में यह वाक़या पेश आया। लिहाजा इसके अंदर शेख ने, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने यह बयान किया कि तारीख़ों में ज़िक्र है, तारीख़ों में यह वाक़या आता है। तो ये तारीख़ सैयद अहमद रिफ़ाई 555 हिजरी में, ये 555 हिजरी का वाक़या है। 555 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए गए और ये वाक़या है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की एक किताब है अल-हावी लिल फतावा, उसके अंदर इन्होंने नकल किया है। और इसके अलावा फ़ज़ाइल आमाल के अंदर इसी हवाले से मज़कूर है और मैं जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ ये फ़ज़ाइल आमाल के अंदर जो मज़कूर है उसके मुतालिक, और इसको पूरी तरह से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाक़या यही है जो आपने सुना। इसके अंदर ये है कि वो शायर जो कहते हैं, अशार कहते हैं, उसमें यह है कि सैयद अहमद रिफ़ाई का कहना है कि पहले वो अपनी रूह को रोज़े रसूल के पास भेजते थे अपना सलाम लेकर, सलातो सलाम लेकर। पहला इश्काल ये है कि रूह को कैसे भेजते थे। लिहाजा इसकी तावील की जा सकती है कि रूह का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, वो ख्याल में होकर सलातो सलाम भेजते थे वगैरह वगैरह। लेकिन सही अहादीस के भी खिलाफ है, क्योंकि सही अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जब तुम दरूद भेजते हो, दरूद पढ़ते हो, सलातो सलाम मुझ पर पढ़ते हो, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, वो फरिश्ते तुम्हारे दरूद को मुझ तक पहुंचाते हैं। और दूसरी सही हदीस है जिसमें है कि तुम जब मेरे पास, मेरे यहाँ पर सलातो सलाम पढ़ते हो तो मैं खुद सुनता हूं। लिहाजा पता यह चलता है कि रूह का भेजना
یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات میں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، اور اسی اشعار کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ نکالیں، آپ اپنا ہاتھ دیں تاکہ میں اسے چوموں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکالا قبر سے باہر اور اس کے بعد اس کو چوما۔ اور مزید فضائل اعمال کے شیخ زکریا صاحب وہ فرماتے ہیں کہ 90,000 لوگوں نے اس کا معائنہ کیا، اس کا دیکھا۔ یہاں پر یہ ایک بات آتی ہے کہ یہ صرف ایک بزرگ کی کرامت نہیں ہے، یہ ایک بزرگ کی کرامت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات کہی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 555 ہجری میں اپنی قبر سے ہاتھ کو باہر نکالا۔ یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ کیا ہمارا عقیدہ ایمان اس سے متعلق کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک بزرگ کی کرامت کے متعلق بات ہے، کرامت کا اور معجزے کا انکار نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قبر سے ہاتھ باہر نکالا، یا دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ یہ شیخ احمد رفاعی ان کی کرامت ہے کہ رسول اللہ نے ان کے لیے ہاتھ باہر نکالا چومنے کے لیے، لہٰذا یہاں پر یہ کرامت اور معجزے کی بات ہی نہیں ہے۔ معجزہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو انبیاء سے خرق عادت کوئی کام صادر ہو، خرق عادت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر اللہ کے پاس گئے، معراج ہمارے سامنے ایک اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیا تو وہ پانی بڑھ گیا۔ اسی طرح سے بہت سارے معجزات ہیں اور کرامتیں بھی، جو ثقہ راوی سے، جو صحیح سند سے اور صحیح متقی صالح انسان سے اگر کوئی خرق عادت چیز ثابت ہو جاتی ہے تو وہ کرامت ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کرامت کے نام پر کوئی بھی کچھ بھی بولے۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ 555 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر سے ہاتھ باہر نکالا، 90,000 لوگوں نے دیکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 90,000 لوگ وہاں اس اطراف میں 555 ہجری میں کیسے آ سکتے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر 90,000 لوگ کیسے موجود ہو سکتے تھے؟ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ نکالا تو 90,000 لوگوں نے کیسے دیکھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی 47 ایئرز تک اسی حجرے میں موجود تھی، کبھی ہاتھ نہیں نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کبھی عائشہ کو آواز نہیں دی اے عائشہ۔ اور اسی طرح سے حضرت عائشہ جنگ جمل پر جاتی ہیں، بات نہیں کی، پوچھا نہیں۔ صحابہ کرام ہے، حضرت بلال ہے جو غم میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آواز نہیں دی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی صرف 6 منتھ کے بعد ہی انتقال فرما گئیں، ابو کے غم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز نہیں دی، ہاتھ باہر نہیں نکالا۔ لیکن 555 ہجری کے بعد ایک ایسا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، دراصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہے، دراصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ایسا بیان ہے جس کو بیان کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو معجزات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو تمام معجزات صادر ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن اور صحیح احادیث گواہ ہیں۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک روایت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ کے لیے لے کر جاتے ہیں جب بارش نہیں ہو رہی تھی دعا کروانے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب حیات سے تھے تو ان کی دعا، ان کے ذریعے سے ہم دعا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، لہٰذا چچا جان آپ چلیے۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اقدس پر حاضر ہو جاتے مدینے میں، اور وہاں پر بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے، کذب پر مبنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء ہے۔ اور ایک بات اور ہے، جب اس طرح کی چیزیں کھل جاتی ہیں ایک بار تو دروازہ کھل جاتا ہے، جب دروازہ کھل جاتا ہے تو کوئی بھی کچھ بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔
کسی کے خواب میں چشمہ پہن کے رسول اللہ آ جاتے ہیں، شرٹ پر پہن کے رسول اللہ آ جاتے ہیں، کسی کے خواب میں آ جاتے ہیں چندہ کروانے کے لیے. یہ آپ واقعات سنتے ہوں گے. لہذا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ملا جامی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. یہ فضائل درود شریف کے اندر ہے. مولانا جامی نور اللہ مرقدہ میں الفاظ پڑھ رہا ہوں. قصہ یہ سنا تھا کہ مولانا جامی نور اللہ مرقدہ یہ نعت کہنے کے بعد جب ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، کون؟ مولانا جامی. تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نظم کو پڑھیں گے. جب حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی کہ جامی کو، مولانا جامی کو مدینہ نہ آنے دے. یعنی امیر مکہ کو، یعنی مکے کا جو امیر تھا، اس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ مولانا جامی جو حج کو آ رہے ہیں ان کو مت آنے دو. خواب میں کس کے خواب میں آئے؟ امیر مکہ کے خواب میں آئے کہ مولانا جامی کو حج کرنے مت آنے دو، روک دو. امیر مکہ نے ممانعت کر دی، یعنی منع کر دیا. مگر ان پر جذب و شوق اس قدر غالب تھا، یعنی مولانا جامی پر جذب و شوق یعنی شوق اتنا غالب تھا کہ یہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے. امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا، پھر دوبارہ خواب دیکھا امیر مکہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ رہا ہے، اس کو یہاں نہ آنے دو. یعنی پہلا خواب دیکھا کہ اس کو روک دو تو انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ بھائی تم نہیں آؤ گے. پھر اس کے بعد یہ چھپ کر چل دیے شوق کی بنا پر. تو پھر دوبارہ خواب میں امیر مکہ کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کہا کہ یہ آ رہا ہے، اسے روک دو. ٹھیک ہے. اور آگے وہ آ رہا ہے، اس کو یہاں نہ آنے دو، روک دو. امیر نے آدمی دوڑائے، یعنی اپنے سیکورٹی وغیرہ کو دوڑائے اور ان کو راستے سے پکڑوا کر بلایا. اس پر سختی کی اور جیل خانہ میں ڈال دیا، یعنی مولانا جامی کو جیل میں ڈال دیا. اس پر امیر کو تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں پھر تیسری مرتبہ امیر مکہ کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ اس نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے. اگر ایسا ہوا تو قبر سے مسافے کے لیے ہاتھ نکلے گا جس میں فتنہ ہوگا. اس پر ان کو جیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاز و اکرام سے رکھا گیا. اس واقعے کے اندر پھر ہاتھ نکلنے والا واقعہ آیا. یعنی ایک امیر مکہ ہے، اس امیر مکہ کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے بار بار. مولانا جامی وہ حج کو جا رہے ہیں، ان کو روکنا، ان کو منع کر دو، آ رہا ہے روکو. ایسا لگ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہی ہے، دیکھو مولانا جامی آ رہے کہ نہیں آ رہے. اور دیکھا اس سے پہلے جو واقعہ ہے رفاعی کے متعلق وہ یہی ہے، ہاتھ نکلا، 90,000 لوگوں نے دیکھا. اب یہاں پر بھی ہاتھ نکل رہا ہے. یہاں پر بھی یہ اشعار کے متعلق ہی ہے کہ انہوں نے اشعار پڑھے تو رسول اللہ کا ہاتھ نکلا، انہوں نے چوما، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ اگر انہوں نے پڑھا تو پھر ہاتھ نکلے گا اور اس پر فتنہ ہوگا. لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ اس طرح کی باتیں جو اسلام ایک پاک اور صاف اور بالکل جو اسلامی عقیدہ ہے وہ قرآن اور صحیح احادیث پر مبنی ہے، قرآن اور صحیح احادیث پر مبنی ہے. لہذا کوئی بھی واقعہ جس کے اندر اسلامی عقائد قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات بھی مذکور ہو، چاہے جائے کہ وہ سند صحیح ہو 555 ہجری تک، پھر بھی وہ درست نہیں ہے. اور ایسے واقعات کو ذکر کرنا یہ بالکل بھی زیبا نہیں دیتا کہ عوام کے اندر اس سے بیراروی آئے گی وہ کسی بھی چیز کو. اسی لیے وہم، ہمارے اندر جو وہم پیدا ہو گیا ہے اور ہم مسلمان مسجدوں سے زیادہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر جانا ہی اسلام میں جائز نہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہی خواب ہیں، یہی قصے ہیں، یہی واقعات ہیں، یہی وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا بیان کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور جو بڑی شخصیتیں ہیں ان کو رجوع کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو بالکل بھی بیان نہ کرنا چاہیے. میرا مقصد کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، کسی کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں ہے اور کسی بھی شخصیت پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے. لہٰذا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے الوداع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.